वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। शुक्रिया। एक हदीस की रूह से हुजूर ने फरमाया कि जब इस उम्मत के आखिरी और सबसे बड़े मुजद्दिद का ज़हूर होगा, हजरत महदी जिन्हें हम जानते हैं, तो उनकी हुकूमत को अरब में कायम करने के लिए फौजें मशरिक से आएंगी। यखरुजु नासुम मिनल मशरिक़ युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्ताने। मालूम हुआ कि अरब के मशरकी इलाके में कहीं वो पहले निजाम कायम हो चुका होगा। एक और हदीस में आता है कि जिसमें गोया कि पेशेनगोई है कि यरूशलेम मुसलमानों के हाथों से निकला हुआ होगा उस वक्त जैसे कि आज है। हदीस के अल्फाज ये हैं कि यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बिएलिया। खुरासान के इलाके से स्याह परचम देकर फौजें चलेंगी और ये परचम जाकर सीधे यरूशलेम में नस्ब हो जाएंगे, कोई इन लश्करों का रुख मोड़ नहीं सकेगा। आज वो यरूशलेम यहूदियों के कब्जे में है और कोई दिन की बात है, अंदेशा है कि मस्जिद अक्सा जो है वो शहीद की जाए। वो अपना सेकंड टेम्पल जो है बिल्ड करना चाहते हैं, नक्शे तैयार हो चुके, हर चीज उसके लिए जो है पूरा एहतमाम हो चुका। बहरहाल ये तो इशारात हैं जो अहादीस हमारे पास है हवालों के साथ जो इसके अंदर दर्ज है। अब मशरिक में अल्हम्दुलिल्लाह के हिंदुस्तान भी मशरिकी में था, पाकिस्तान अब मशरिक में है, अफगानिस्तान मशरिक में है। खुरासान का लफ्ज आया है तो खुरासान जो है हुजूर के जमाने में एक बहुत बड़े इलाके का नाम था, जिसका यूं समझिए कि न्यूक्लियस तो मौजूदा अफगानिस्तान था। कुछ इलाका पाकिस्तान का भी उसमें शामिल था, जो मालाकंड डिवीजन है पाकिस्तान का शिमाली, जहां वो शरीयत की तहरीकें चलती रहती हैं और बड़ा वहां पर जो है हंगामा भी रहा है। और ये थोड़ा सा इलाका ईरान का भी शामिल था, जो अब भी खुरासान के प्रोविंस की हैसियत से वो जाना जाता है। और फिर ये कि ये तुर्की रियासतें भी उसके अंदर शामिल थी, ये खुरासान। उसके बारे में फरमाया कि वहां से फौजें जाएंगी। इसके अलावा एक हदीस कोई है कि जिसका हवाला मुझे नहीं मिल सका, लेकिन यह कि अल्लामा इकबाल ने चूंकि उसका इशारा किया है कि मेरे वतन को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जबकि वो हिंदुस्तान का जो है राग अलाप रहे थे, उसको भी कहा मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मैंने बाज अरबों से वहां मेरा क्योंकि मुलाकात का मौका मिलता है अमेरिका वगैरह में, तो हर मुल्क से जो है लोग आए हुए हैं, वो कहते हैं ऐसी हदीस कि हुजूर ने फरमाया था मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आ रही। बहरहाल लेकिन उसका चूंकि हवाला नहीं मिला है तो मैंने सिर्फ ये कि अल्लामा इकबाल के शेर के हवाले से तो मालूम होता है कि इस मशरकी खित्ते के अंदर वो निजाम पहले कायम होगा और फिर यहां से वो फैलेगा। चुनाचे एक और तीसरी हदीस इसी में आपको मिल जाएगी। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के दो लश्कर वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने पेश की तौर पर जो भी उनमें शरीक होगा जहन्नम की आग से छुटकारे का परवाना दे दिया। इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार। एक वो होगा जो हिंदुस्तान पर हमलावर होगा, दूसरा वो होगा कि जो दज्जाल के साथ जंग करने के लिए हजरत मसीह के पास पहुंचेगा, हजरत मसीह के साथ देने के लिए। अब इससे भी गुमान यही होता है कि यही खुरासान का इलाका, ये अफगानिस्तान, उसके साथ मुल्क पाकिस्तान, यहां से जाहिर बात है कि फिर हमें हिंदुस्तान को भी फतह करना होगा। ये दारुल इस्लाम रहा है, तो गोया के एक हदीस में दो लश्करों का जिक्र जमा करना जो है इशारा कर रहा है कि ये उस दौर से मुताल्लिक है। वरना यह कि हिंदुस्तान पर तो बहुत से लश्कर आए हैं, महमूद गजनवी भी आए हैं, उनके हमले हुए हैं, मोहम्मद गौरी भी आए, सबसे पहले मोहम्मद इब्न कासिम आए हैं, तो ये तो बहुत लोग आए। लेकिन ये कि असल में एक हदीस में दो का जमा होना जो है वो इधर इशारा करता है कि उस वक्त जब एक न्यूक्लियस बन चुकेगा खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का, तो जैसे जजीरा नुमा अरब से शर्क़ो गर्ब में फौजें चली थी, ऐसे ही मशरिक में हमारे हिंदुस्तान है और मगरिब के अंदर जो है ये होते हुए और एलिया तक वो फौजें पहुंच जाएंगी और यरूशलेम जो है उसको यहूदियों के कब्जे से वागुदार कराएंगी। ये अहादीस इसमें मौजूद है। लेकिन अब जो मेरे उस दावतनामा जो अब मैं जिसका तस्करा कर रहा था उसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इधर पाकिस्तान इसी मकसद से हासिल किया गया था कि यहां इस्लामी निजाम यानी खिलाफत कायम की जाएगी, लेकिन हम अपनी बदआमालियों के बाइस ताहाल मुखालिफ सिंध में सफर कर रहे हैं और अब हालात बता रहे हैं कि तख्त या तख्ता के मिस्ताक या यहां खिलाफत कायम होगी और ये आलमी खिलाफत का नुक्ता आगाज बनेगा
یا پھر یہ ملک ختم ہو جائے. گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے. اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر. لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، تذکرہ اس قرآن میں ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن ذکر و کم، اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث سے. وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے. فصاحت و بلاغت کی معراج. حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے. ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا. ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، جن کا کوئی تعلق عمل سے نہیں. صحابہ کا معاملہ کیا تھا، حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں. جو عملی سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا. بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نہ معلوم کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے. وخبر ما بعدکم، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں. وحکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود. بڑی عظیم حدیث ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ. اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا. یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ موجود ہیں. بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر میں. وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا. حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل. جبرائیل نے بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا. آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو وہ اپنے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے.
انک میت و انہم میتون، یہ تو قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا اے جبرائیل؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری حدیث۔ تو یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت آئی۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175، 176، 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75، 76، 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے، ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ان تترکو یلہث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس میں سے راج ٹپک رہی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے بندہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا۔ تو جو کتاب گنتی ہے، نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر موجود ہے۔ یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت، بزرگ جس سے کہا جاتا ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی۔ جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا، میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے ظہور کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خلق عادت واقعات ظاہر کرتا۔ تو باکرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں جا۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے 2 اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی، توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس. بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں. بطن، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے. اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ دونوں جو ہیں حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا. قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں. تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے. تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچ گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا. زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی. اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچی، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہو. یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر داخل. یہاں تک کہ آپ اس کو کوئی ٹھیکا ماریے مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو. چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاٹتا رہتا. دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا کی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے. پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے. زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے رال ٹپک رہی. یہ مثال دی ہے جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو. ایسے یہ کتے کی مثال دی گئی ہے. اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کفروا. یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہیں، اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہیں. کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں. آج میں آپ